बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। बुत चिकन पार्ट 27। अगरचे करामता की फितना गरी का जाल बहुत दूर तक फैला हुआ था, फिर भी गजनी की हद तक महमूद ने उस फितने को कुचल दिया था और अब वो बहुत गहरी नजरों से अंदरूनी सियासत का जायजा ले रहा था। शिकस्त खाने के बावजूद सौतेली माँ की बद दिमागियां अरूज पर थी। महमूद की हद से बढ़ती हुई इनायात और नवाजिशात भी उस हासिद और तंग नजर औरत की इस्लाह नहीं कर सकी थी। मलिका सानी महमूद को देखकर नफरत से मुंह फेर लेती थी। अगर कभी वाली गजनी भी अपनी माँ से इस तहकीर आमेज और अजियतनाक तर्ज अमल की शिकायत करता तो मलिका सानी जोर जोर से चीखने लगती, मैं एक मजलूम और बेवा औरत हूं, मेरे सर से इख्तियार का साइबान छिन गया है, तेरे टुकड़ों पर पल रही हूं, इसलिए जो चाहे मेरे साथ सलूक कर। माँ का ये जाहिलाना और फितना अंगेज जवाब सुनकर महमूद का खून जलने लगता। वाली गजनी अंदर ही अंदर से टूटकर बिखरता रहता, मगर माँ के एहतराम के पेश नजर किसी जबानी या अमली गुस्ताखी का मुर्तकिब ना होता। उसने दोनों माँ बेटे को तमाम दुनिया की सारी आसाइशों के मुताबिक हर किस्म की आजादियां भी दे रखी थी। उन दोनों के कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, मगर वो लोग मुसलसल नाशुक्र गुजारी का मुजाहिरा कर रहे थे। फिर एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया। महमूद बहुत खुश मिजाजी के साथ अपने छोटे भाई इस्माइल से माजी का जिक्र कर रहा था। वो भी क्या जमाना था बरादर अजीज, जब वालिद मोहतरम जिंदा थे और गजनी में हर तरफ अमन व अमान का दौर दौरा था। इस्माइल भी बड़े खुशगवार अंदाज में अपने भाई की बातों की तायद कर रहा था। फिर यकायक महमूद की जहनी रोब बदल गई और वो छोटे भाई को मुखातिब करके कहने लगा, वक्त भी क्या शय है मेरे बाप की जिंदा निशानी। महमूद के लहजे में इंतहाई मोहब्बत झलक रही थी। मेरे भाई, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मेरा खून ही मेरे मुकाबिल आ जाएगा, मगर अल्लाह का एहसान अजीम है कि यह खौफनाक तरीन मरहला सलामती के साथ गुजर गया। महमूद ने उस जंग का जिक्र छेड़ते हुए कहा जिसमें आले सबुख्तगीन एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा थी। इस्माइल, अगर तुम ये जंग जीत जाते तो मेरे साथ क्या सलूक करते? महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बड़े शगुफ्ता लहजे में अपने छोटे भाई से बात कर रहा था, मगर इस्माइल यक ब यक बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आने लगा। बरादर मुअज्जम, जंग शुरू होने से पहले मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि अगर मुझे फतह नसीब हुई तो तुम्हें एक किले में नजरबंद कर दूंगा और वहां तुम्हारे लिए दुनिया भर की आसाइशों के अंबार लगा दिए जाएंगे। छोटे भाई का जवाब सुनकर एक लम्हे के लिए महमूद के चेहरे पर नाकाबिले बयान अजियत और कर्ब का रंग उभरा, मगर फौरन ही उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और कुछ देर तक पुरसकून अंदाज में इस्माइल से गुफ्तगू करता रहा और फिर उठकर चला गया। फिर कुछ देर बाद निस्फ शब के करीब अपनी सौतेली माँ की ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक दी। बद दिमाग औरत चीखती हुई उठी और फिर जैसे ही दरवाजा खोलकर उसने महमूद को खड़े हुए देखा तो इस तरह चराग पा हो गई जैसे किसी गुलाम ने मलिका आलिया के आराम में खलल डाल दिया हो। तू हमें चैन की नींद सोने नहीं देता। मलिका सानी का लहजा गजबनाक भी था और तहकीर आमेज भी। महमूद के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती छाई हुई थी। मादरे मुअज्जमा, अंदर तशरीफ ले चलिए। खिलाफ मामूल वाली गजनी की आवाज बुलंद थी और लहजे से तलखी झलक रही थी। मलिका सानी कुछ देर के लिए सन्नाटे में आ गई। उसने आज तक महमूद के चेहरे पर नागवारी का ऐसा तासुर नहीं देखा था। मलिका सानी ने घबराकर दरवाजे के बाहर निगाह की। वहां मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता साफ नजर आ रहा था। फौजियों की मौजूदगी ने मलिका सानी को फौरन ही एहसास दिला दिया कि सूरत हाल अचानक बदल गई है। आखिर तू क्या कहना चाहता है महमूद? मलिका सानी ने चीख कर कहा। उस बद दिमाग औरत के लहजे में नफरत और गजब की वही आमेजिश थी। महमूद ने फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय पलटकर ख्वाबगाह का दरवाजा बंद कर दिया और जब वो दोबारा मुड़ा तो उसका चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हो रहा था। मादरे गरामी, मुझे ये बात सख्त नापसंद है कि शाही मस्तूरात की आवाजें नामहरम मर्दों की समात तक पहुंचे। बराहे करम अपनी आवाज पस्त कीजिए कि अब मैं आपके इस जारहाना तर्ज अमल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। महमूद पहली बार अपनी सौतेली माँ के सामने जलाले शाही का मुजाहरा कर रहा था। वाली गजनी के बिगड़े हुए तेवर देखकर मलिका सानी को सख्ता सा हो गया था। फिर महमूद ने अपने छोटे भाई इस्माइल की ख्वाबगाह पर दस्तक दी। इस्माइल का कमरा मलिका सानी की ख्वाबगाह से मुल्हक था।
کچھ دیر بعد اسماعیل بھی آنکھوں میں نیند کا خمار اور چہرے پر انتہائی ناگواری کا رنگ لیے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ پھر محمود کو سامنے پا کر سنبھل گیا۔ خیریت تو ہے برادر محترم؟ اسماعیل کی آواز میں ہلکی سی حیرت نمایاں تھی۔ جب اپنوں کی آنکھیں نفرت و حسد کے غبار سے بھر جائیں، اور جب اپنوں کے دل حرص و ہوس کے پانی سے زنگ آلود ہو جائیں، اور جب اپنوں کی روحیں رشتہ وفا سے بیگانہ ہو کر سارے عہد و پیمان توڑ ڈالیں، تو پھر خیر و عافیت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ محمود کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ اسماعیل جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر والی غزنی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ خاموش رہو۔ محمود کا لہجہ تحکم آمیز تھا۔ وضاحتوں کا وقت گزر چکا اسماعیل۔ میں نے اپنے باپ کے حوالے سے تمہیں سنبھل جانے کے لیے بہت مہلت دی، مگر تم نے ان قیمتی ایام کو ناسمجھ بچوں کی طرح گنوا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے تم اپنے دل میں میرے لیے کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ضرور رکھو گے، مگر افسوس یہ میری بھول تھی۔ اسماعیل نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر والی غزنی نے چھوٹے بھائی کو جھڑک دیا۔ زبان بند رکھو کہ اب میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ جو کچھ تمہارے دل میں تھا زبان تک آ گیا۔ بعض الفاظ کو تشریح یا وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسماعیل کا چہرہ فک ہو گیا۔ اب اسے اپنی حماقت کا احساس ہو چلا تھا۔ میری باتیں پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو، یہ کہہ کر محمود ملکہ ثانی کی طرف پلٹا۔ میں تم دونوں کو رات کے اندھیرے میں قصر شاہی سے رخصت کر رہا ہوں۔ میری آنکھیں اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتی کہ امیر سبکتگین کی اہلیہ اور فرزند دن کے اجالے میں اہل غزنی کے لیے تماشا بن کر رہ جائے۔ ابھی میری آنکھوں میں شرم و حیا بھی باقی ہے اور دل میں احساس کی تڑپ بھی۔ ابھی محمود کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ ملکہ ثانی حسب عادت چیخ اٹھی، تو ہمیں کہاں بھیج رہا ہے؟ خدا کے لیے سرگوشیوں میں بات کیجیے۔ محمود پیچ و تاب کھانے لگا۔ آپ کی آواز وہاں تک جا رہی ہے جہاں مملکت کے خدمتگار کھڑے ہیں۔ کیا آپ یہ طے کر چکی ہیں کہ نامحرم مردوں کو تماشا دکھائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گی؟ ہاں، میں پورے غزنی کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ملکہ ثانی کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو گئی۔ محمود کچھ دیر خاموش کھڑا سوچتا رہا، پھر ملکہ ثانی کی خوابگاہ کے عقبی دروازے سے نکل کر چلا گیا اور اپنے ایک خدمتگار کے ذریعے ان مسلح سپاہیوں کو بھی طلب کر لیا جن کی نگرانی میں ملکہ ثانی اور صاحبزادہ اسماعیل کو شہر غزنی سے کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہونا تھا۔ محمود کے جانے کے بعد ملکہ ثانی نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف دیکھا۔ دور دور تک کسی سپاہی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ملکہ ثانی غضبناک انداز میں پلٹی اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، وہ کون ہوتا ہے مجھے اپنے بزرگوں اور شوہر کی جاگیر سے بے دخل کرنے والا؟ یہ فلک بوس عمارت میرے عظیم باپ امیر البتگین نے تعمیر کی تھی۔ قصر شاہی پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ یہ غلام زادہ محمود میرے آباء و اجداد کی نشانی کو میری نظروں سے کس طرح دور کر سکتا ہے؟ ملکہ ثانی نے ہوش و حواس کھو دیے تھے اور وہ جوش جذبات میں غیر ارادی طور پر اپنے مرحوم شوہر کو بھی ذلیل کر رہی تھی۔ سبکتگین امیر البتگین کا غلام تھا، اسی لیے ملکہ ثانی نے محمود کو غلام زادہ کہہ کر پکارا تھا۔ صاحبزادہ اسماعیل نے ماں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی مجسمے کے مانند ساکت کھڑا اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے نکل کر محمود قصر شاہی کی طرف چلا گیا تھا۔ اسماعیل کے چہرے پر آہستہ آہستہ شکست و بربادی کا دھواں پھیلتا جا رہا تھا۔ دوسرے دن رات کو محمود اسی وقت اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ آج کی شب منظر یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ والی غزنی نے بہت غور سے اس زبان دراز اور بد دماغ عورت کی طرف دیکھا جو اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ ملکہ ثانی کو احساس تک نہ ہو سکا کہ اس کے کھانے میں بے ہوشی کی تیز اثر دوا ملا دی گئی تھی۔ پھر جب ملکہ ثانی مکمل طور پر بے سدھ ہو گئی تو والی غزنی صاحبزادہ اسماعیل کے کمرے میں داخل ہوا اور چھوٹے بھائی کو ہمراہ لے کر اپنی سوتیلی ماں کی خوابگاہ میں پہنچا۔ برادر عزیز، میں نے یہ راستہ انتہائی مجبوری کی حالت میں اختیار کیا ہے کہ اس کے بغیر مادر معظمہ کا خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ محمود کے لہجے میں قدرے سختی نمایاں تھی۔ وہ شاہی حرم کی عزت و آبرو کو غزنی کے چوراہوں پر تماشا بنا دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کے ہونٹوں پر مہر خاموشی ثبت کر دی۔ یہ کہہ کر محمود نے چھوٹے بھائی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نے یہی کہا تھا نا کہ فتح حاصل کرنے کے بعد تم مجھے کسی قلعے میں نظر بند کر دو گے؟ اسماعیل نے بڑے بھائی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے سے وحشت کے آثار نمایاں تھے اور جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری تھا۔ اس لیے میں بھی تمہیں جرجان کے قلعے میں بھیج رہا ہوں۔ محمود نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔
تم نے یہ بھی کہا تھا نا کہ اس قلعے میں میرے لیے ساری دنیا کی آسائشیں مہیا کرو گے۔ میں اپنی اس سوچ پر شرمسار ہوں برادر معظم۔ صاحبزادہ اسماعیل کی آواز میں لکنت تھی۔ میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ آئندہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دو گے۔ والی غزنی کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ خوب یاد رکھو کہ آج سے تمہاری بے زبانی اور سکوت کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور یہ موسم اس وقت ختم ہوگا جب تم قبر میں اتارے جاؤ گے یا پھر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ صاحبزادہ اسماعیل کے خوف و دہشت میں اضافہ ہو گیا تھا، اور اس کے جسم میں لرزش کسی ریشے کے مریض کی طرح نمایاں ہو گئی تھی۔ اس قلعے میں تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں میسر ہوں گی، والی غزنی نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا۔ آج تمہیں یہ حقیقت بھی جان لینی چاہیے کہ تمہارا بھائی اپنے جسم و جان پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ جو کچھ تم مجھے اپنے دور اقتدار میں دینا چاہتے تھے، میں وہی چیز تمہیں اپنے عہد اختیار میں لوٹا رہا ہوں۔ اسماعیل خوب جانتا تھا کہ محمود اپنے الفاظ واپس لینے کا عادی نہیں ہے، اس لیے مجبوراً اس نے سر جھکا دیا۔ اور تمہیں اس بات کا بھی لحاظ رہنا چاہیے کہ مجھے دنیا میں بہت کام کرنے ہیں۔ محمود نے اسماعیل کے کاندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے میرے کاموں میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی یا مملکت اسلامیہ کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوئے تو پھر تم میری حالت قہر کو برداشت نہ کر سکو گے۔ صاحبزادہ اسماعیل نے اپنے ساتھ کچھ سامان لے جانے کی اجازت چاہی تو محمود نے سختی سے منع کر دیا۔ اس قلعے میں سب کچھ موجود ہے۔ پھر پلٹ کر محمود اپنی ماں کے پاس آیا اور ان کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، مادر گرامی، میں نے بہت معصوم خواب دیکھے تھے، مگر آپ نے ہمیشہ اس قدر تلخ اور نفرت آمیز تعبیریں دی کہ میرا خونی رشتوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ اللہ میری اس مجبورانہ گستاخی کو معاف کرے اور آپ کو نیک ہدایت دے۔ پھر جب انتہائی رازداری کے ساتھ مسلح سپاہیوں کے ایک دستے کی نگرانی میں ملکہ ثانی اور صاحبزادہ اسماعیل اپنے نئے سفر پر روانہ ہوئے تو والی غزنی سوتیلی ماں اور چھوٹے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے قصر شاہی کے دروازے تک آیا۔ گہری تاریکی کے باعث کوئی سپاہی یہ منظر نہیں دیکھ سکا کہ محمود کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ زیر لب کہہ رہا تھا، اے دنیا، تو کیسی ستمگر و سفاک ہے کہ اپنے ہر چاہنے والے کو ایک دن اس رسوا کن انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ نظام شاہ پوری طرح صحت یاب ہو چکے تھے، مگر ان میں اتنی سکت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ راتوں کو مزدوری کر سکے۔ پھر نگار خانم اور احمد سالار نے بھی انہیں اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ اپنی 25 سالہ پرانی روش ترک کر کے صرف ریاضت و عبادت تک محدود ہو جائیں۔ محمود نے بھی کئی بار درخواست کی تھی کہ شیخ بیت المال سے ایک مناسب وظیفہ قبول کر لے، مگر نظام شاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جس شخص کی جوان اولادیں موجود ہوں اسے بیت المال سے وظیفہ لینے کا کوئی حق نہیں۔ مجبوراً والی غزنی خاموش ہو گیا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ شیخ کے مزاج کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جب سیاست کے مختلف طوفان گزر جانے کے بعد غزنی کی فضا پرسکون ہو گئی تو نگار خانم نے امیر محمود کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے امیر مرحوم سے بھی التجا کی تھی کہ وہ اس نوزائیدہ مملکت اسلامی کے دفاعی تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے خواتین کی فوجی تربیت کا بھی اہتمام کرے، مگر والی غزنی نے میری درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ محمود نے حیرت سے نگار خانم کی طرف دیکھا۔ اللہ گواہ ہے کہ مجھے ان تمام باتوں سے بے خبر رکھا گیا اور میری اس بے خبری کی وجہ تم خوب جانتی ہو۔ نگار خانم نے گھبرا کر آنکھیں نیچی کر لی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ امیر محترم، مجھے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے ناقابل بیان اذیت ہوتی ہے، اس لیے خدارا آپ بھی گزرے زمانے کو فراموش کر دیجئے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں بھی غزنی کی تعمیر و ترقی میں مقدور بھر حصہ لے سکوں۔ نگار خانم اپنی درخواست کی وضاحت کرنا چاہتی تھی کہ محمود درمیان میں بول اٹھا، تمہیں میری مجبوریوں کا علم ہے؟ والی غزنی کے لہجے میں بڑی خالش تھی۔ امیر معظم، درد کی شدت سے نگار خانم تڑپ اٹھی، میں اپنی داستان حیات سے ان اوراق کو الگ کر چکی ہوں، براہ کرم آپ بھی اس تحریر پر اپنے تغافل کی سیاہی پھیر دیجئے۔ ایک لمحے کے لیے نگار خانم نے سر اٹھا کر محمود کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ کون جانے کل فرصت گویائی ملے نہ ملے، اس لیے چند لمحوں کی مہلت کو غنیمت جانو۔ محمود کا دل خون ہو کر ہونٹوں سے بہنے لگا تھا۔ تاج و کلاه بھی ہے اور تخت و سپاہ بھی، طاقت و اختیار بھی ہے اور تمام آہنی دیواریں گرا دینے کا حوصلہ بھی، مگر میں اپنے اور تمہارے درمیان حائل ریشمی پردے کو چاک نہیں کر سکتا۔ نگار خانم، تم میری طرف غور سے دیکھو کہ تمہیں مجھ جیسا مجبور انسان کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہتے کہتے محمود رونے لگا۔ امیر مملکت کو یہ اشک باری زیب نہیں دیتی
نگار خانم نے صبر و ضبط کا بھرپور مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، مگر غیر ارادی طور پر خود اس کا لہجہ بھی رقت آمیز ہو گیا تھا۔ کیا امیر مملکت انسان نہیں ہوتا؟ محمود کی زبان سے چنگاریاں اڑ رہی تھی۔ تم لوگ اپنی خون شدہ تمناؤں کے ماتم کو جائز سمجھتے ہو، مگر ایک فرما رواں کو رونے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ جواب میں نگار خانم کچھ نہ کہہ سکی، مگر اب اس کی آنکھیں بھی اشک برسانے لگی تھی۔ امیر مرحوم نے مجھے تم سے جدا کرتے وقت فرزندی کا حق طلب کیا تھا۔ آخر والی غزنی کے سینے کی گہرائیوں میں دبا ہوا راز ہونٹوں تک آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حشر برپا ہو گیا ہو اور زمین اپنے مردے اگل رہی ہو، اور وہ حق اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤں۔ نگار خانم نے دھندلی آنکھوں سے محمود کی طرف دیکھا۔ تم گواہ رہنا کہ میں نے حق فرزندی ادا کر دیا۔ محمود کے لہجے کی آگ کچھ اور بھڑک گئی تھی۔ ہاں، میں گواہ رہوں گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انتہائی کوشش کے باوجود نگار خانم اپنی سسکیوں پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ کبھی کبھی سینے میں بڑے خوفناک طوفان اٹھتے ہیں۔ محمود بے قرار ہو کر اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ دل چاہتا ہے کہ اپنا عہد توڑ کر تمہارے حریم ناز تک پہنچ جائیں۔ محمود کی خوابیدہ حسرتوں نے ایک بار پھر سرکشی اختیار کر لی تھی۔ ایک بت چکن عہد چکن نہیں ہو سکتا۔ نگار خانم نے والی غزنی کا لڑکھڑاتے قدموں کو سہارا دیا۔ اس خارزار حیات میں قدم قدم پر مجھے تمہاری محبت کے گلابوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نگار خانم۔ والی غزنی جوش اضطراب میں اپنی محبوب کو چھو لینا چاہتا تھا، مگر نگار خانم گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اسے خیال آ گیا۔ اب محمود کے چہرے پر شرم و ندامت کا گہرا رنگ جھلک رہا تھا۔ میں آپ سے دور کب ہوں امیر ذیشان؟ نگار خانم نے فضا کی سوگواری کو زائل کرنے کے لیے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، میں تو اس سائے کی طرح آپ کے ساتھ چل رہی ہوں جو اندھیرے میں بھی غائب نہیں ہوتا۔ سارے آئینہ خانے میری بدصورتی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ محمود کچھ اور شکستہ نظر آنے لگا۔ بس ایک تم ہو جس کے آئینہ دل میں میری ادھوری شخصیت کو پناہ ملتی ہے۔ والی غزنی اپنے چیچک زدہ چہرے کی وجہ سے شدید احساس کمتری میں مبتلا تھا۔ وہ جب بھی آئینہ دیکھتا اس کا دل بجھ کر رہ جاتا۔ محمود فطرتاً ایک ایسا انسان تھا جو اپنی ذات میں ساری خوبیاں دیکھنا پسند کرتا تھا۔ بچپن میں اس کا رنگ بہت صاف تھا، مگر چیچک کے موذی مرض نے نہ صرف اس کے رنگ کو دھندلا کر دیا تھا بلکہ تیکھے نقش و نگار بھی بگاڑ دیے تھے۔ آئینے میں اپنی اس کمزوری کا عکس دیکھ کر محمود کے دل پر قیامت سی گزر جاتی تھی۔ نگار خانم نے ایک بار پہلے بھی اسے حسن حقیقی کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر محمود اب تک احساس کمتری سے نجات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ آپ دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہیں، نگار خانم نے بڑی بے باکی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تم میرا دل رکھنے کی خاطر جھوٹی تسلیاں دے رہی ہو نگار خانم۔ محمود کے لہجے میں وہی افسردگی تھی۔ اگر آپ میرے آئینہ دل کو معتبر کہتے ہیں تو میری باتوں کا بھی اعتبار کیجیے۔ نگار خانم نے ایک ایسی دلیل پیش کی تھی جسے کسی بھی حال میں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میرے نزدیک آپ دنیا کے حسین ترین مرد ہیں۔ حسن اسے نہیں کہتے جسے موسم کی سختیاں برباد کر دے۔ میرے چہرے کی طرف دیکھیے، اس پر زخموں کے سفید اور نیلے نشانات کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کیسی آب و تاب تھی جسے چند تازیانوں کی ضربات نے کھا لیا۔ حسن اسے کہتے ہیں کہ نظر اٹھے تو زلزلہ آ جائے، بستیاں جل کر راکھ ہو جائیں اور آمران وقت کے آہنی قلعے سجدے میں گر پڑیں۔ نگار خانم کے جوش و گفتار نے امیر مملکت کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ جسے نظام شاہ اپنے خواب کی تعبیر کہتے ہوں، وہ بے جان اور حقیر آئینوں سے اپنی شخصیت کے حسن کی تصدیق چاہتا ہے۔ کیا آپ کو نظام شاہ کی آنکھوں کے آئینے پر بھی اعتبار نہیں آیا امیر ذی حشم؟ والی غزنی سے نگار خانم کی باتوں کا کوئی جواب نہیں بن پڑا، بس اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔ آپ تو خود وقت کا سب سے بڑا آئینہ ہے جس میں اہل زمانہ اپنے چہرے دیکھیں گے اور لرزتی ہوئی آوازوں میں پوچھا کریں گے، اے صاحب جلال ہمیں بتا کہ ہم کیسے ہیں۔ آہستہ آہستہ محمود کے چہرے پر چھایا ہوا محرومیوں کا دھواں منتشر ہونے لگا اور اس کی بجھی بجھی آنکھوں میں امید و کامرانی کے نئے چراغ جلنے لگے اور ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم کے نئے پھول کھلنے لگے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں نگار خانم۔ محمود کے لہجے میں عجیب سی سرچاری تھی۔ میں نے آج تک زندگی کے آئینے میں اس زاویے سے اپنی شکل نہیں دیکھی تھی۔ صاحبزادہ اسماعیل اور ملکہ ثانی کو جرجان کے قلعے میں نظر بند کرنے کے بعد محمود از سر نو افواج غزنی کی تنظیم میں مصروف ہو گیا۔
نگار خانم جو فنون سپاہگری میں ماہر تھی، گھر گھر جا کر خواتین کو مملکت کی دفاعی ضرورتوں کی اہمیت کا احساس دلانے لگی۔ اس طرح اسے جان لیوا تنہائی سے نجات بھی مل گئی اور وہ ایک مخصوص دائرہ کار میں رہ کر ملت اسلامیہ کی خدمت بھی انجام دے رہی تھی۔ ایک دن امیر محمود نے عبداللہ یعنی سادھو نند لال کو خلوت میں طلب کر کے کہا، سومناتھ کے بت کو ہندوستان کے کس مندر میں رکھا گیا ہے؟ محمود نظام شاہ سے وعدہ کرنے کے بعد ہر وقت سومناتھ ہی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ امیر گرو مراری لال کی صحبتوں نے پہلے ہی بت پرستی سے بیزار کر دیا تھا، اس لیے ہندوستان کے کسی مندر میں داخل نہیں ہو سکا۔ بوڑھے عبداللہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا، پھر بھی میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ سومناتھ ہندوستان کے سارے بتوں کا سردار ہے، اسے گجرات کے کسی مندر میں رکھا گیا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ محمود بہت دیر تک غور و فکر میں ڈوبا رہا، پھر اس نے نظام شاہ کے منہ بولے بیٹے احمد سالار کو بھی طلب کر لیا۔ والی غزنی نے احمد سالار کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بڑا عالم و فاضل نوجوان ہے اور اس نے عبداللہ سادھو نند لال سے سنسکرت زبان سیکھی ہے۔ محمود کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ پھر جب احمد سالار والی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوا تو محمود نے اسے اپنا منصوبہ سمجھاتے ہوئے کہا، تم کچھ دن عبداللہ سے ہندوؤں کے رسم و رواج کے بارے میں تربیت حاصل کر لو، پھر ایک نوجوان جوگی کا روپ دھار کر گجرات کا رخ اختیار کرو، سومناتھ کے مندر کا گہرا جائزہ لو اور پھر مجھے تفصیلی معلومات فراہم کرو کہ کرامتا اور بت پرست ہندوؤں میں کس قسم کا تعلق ہے اور یہ لوگ مملکت اسلامیہ کے خلاف کس انداز سے سازشیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم آسانی کے ساتھ اہل ہند کے بہت سے راز حاصل کر لو گے۔ عبداللہ نے محمود سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، میں امیر غزنی کی ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں، احمد سالار اس کام کو بحسن خوبی انجام دے سکتا ہے۔ یہ نوجوان اتنی روانی سے سنسکرت بولتا ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے پنڈت حیران رہ جائیں گے۔ احمد سالار کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ گھبراؤ نہیں نوجوان، محمود نے مسکراتے ہوئے کہا، لباس بدل لینے سے تمہارا مذہب نہیں بدل جائے گا۔ جب دشمنوں کے جاسوس اپنے حلیے بدل کر ہماری صفوں میں داخل ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تم ایک خوفناک محاذ پر جا رہے ہو، اس لیے تمہارا سفر مقبول عبادت میں شامل ہوگا۔ اگر تم چاہو تو شیخ سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ پھر جب احمد سالار نے نظام شاہ سے والی غزنی کے منصوبے کا ذکر کیا تو مرد قلندر کی آنکھیں جوش مسرت سے چمکنے لگی۔ امیر درست کہتے ہیں، تمہیں اس سفر پر جانا ہی ہوگا کہ تم بھی میرے خواب کی تعبیر کا ایک حصہ ہو۔ پھر کچھ دن تک احمد سالار نے عبداللہ سے ہندو طرز معاشرت کے انداز سیکھے اور جب جوگیوں کا لباس پہن کر امیر غزنی کے روبرو حاضر ہوا تو ایک نظر میں محمود اسے پہچان بھی نہ سکا۔ حیرت ناک، ناقابل یقین، والی غزنی کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ نظام شاہ اور محمود دونوں نے احمد سالار کو گلے لگا کر بت خانہ ہند کی طرف روانہ کیا۔ احمد سالار کو رخصت کر کے محمود علاقائی صورتحال کی طرف متوجہ ہوا۔ بخارا کے حاکم سلطان منصور نے امیر سبکتگین کے مرتے ہی اپنے خوشامدی سردار بختوزن کو بلخ اور خراسان کا امیر الامراء مقرر کر دیا تھا۔ محمود کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ داخلی ہنگاموں سے فراغت پانے کے بعد سلطان محمود نے سلطان منصور کو خط لکھا، جناب والا خوب جانتے ہیں کہ بلخ و خراسان کی امیر الامرائی صرف میرا حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما کر میرا منصب بحال کر دیں گے۔ حاکم بخارا سلطان منصور کا تعلق آل سامان سے تھا۔ منصور نے والی غزنی کو جواب میں لکھا، بختوزن بھی ہمارا نمک خوار وفادار ہیں، پھر یہ کہ ہم صاحب اختیار ہیں، جسے چاہیں اس منصب پر بحال رکھیں اور جسے چاہیں معزول کر دیں۔ حاکم بخارا سلطان منصور کا یہ جواب محمود کو سخت گراں گزرا تھا۔ وہ کئی دن تک پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ افسوس، منصور نے امیر سبکتگین کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا اور ایک بدکار خوشامدی کو اپنے سر چڑھا لیا۔ اسے نہیں معلوم کہ سر کٹ بھی جاتے ہیں۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا جلال تھا، فرزند تم بے دریغ آگے بڑھو اور بختوزن کے نکارہ ہاتھوں سے اپنا حق چھین لو۔ محمود نے نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو اپنے لیے فال نیک سمجھا اور ایک لشکر جرار لے کر خراسان کی طرف بڑھا۔ جب بختوزن کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ والی غزنی کا لشکر بلخ کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بزدل اور خوشامدی سردار دہشت زدہ ہو گیا۔ بختوزن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ محمود کے جانباز سپاہیوں کا مقابلہ کر سکے۔ مجبوراً اس نے سلطان منصور کے آستانہ جلال پر سر رکھ دیا اور انتہائی گداگرانہ انداز میں والی بخارا کو خط لکھا، آقا میں نے آپ ہی کے حکم سے یہ خلت اقتدار پہنی ہے، مگر محمود کا دست جفاکار آپ کے عطا کردہ لباس کو تار تار کر دینا چاہتا ہے۔ اے صاحب جلال،
میں والی غزنی کے اس ظلم کے خلاف کس سے فریاد کروں کہ آپ کے در دولت کے سوا اس دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ بختوزن کا خط پڑھتے ہی سلطان منصور کی آتش غضب بھڑک اٹھی۔ ایک تو بختوزن کا خوشامدانہ انداز اور دوسرے امیر غزنی محمود کی سرکشی، غرض ان دونوں چیزوں نے مل کر والی بخارا سے غور و تدبر کی صلاحیت چھین لی۔ سلطان منصور نے محمود کی لشکر کشی کو نافرمانی سے تعبیر کرتے ہوئے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور سیاسی حقائق کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ پھر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بلخ و خراسان کے حاکم کو خط لکھا، بختوزن تم مطمئن رہو، ہماری زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ ناقابل تنسیق ہے۔ سیاسی موسم کے تقاضے کچھ بھی ہوں مگر ہمارے جاری کردہ فرمان میں کوئی ترمیم ممکن نہیں۔ محمود نے اپنی فوجیں آگے بڑھا کر بلخ و خراسان پر دست درازی کا ارادہ نہیں کیا بلکہ احکام سلطانی کا مذاق اڑایا ہے۔ ہم والی غزنی کو اس کے اس جرم کی سزا دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تم ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کو کچھ دن کے لیے ٹالنے کی کوشش کرو یا پھر قلعے کے دروازے بند کر کے محصور ہو جاؤ۔ ہمارے لشکر ان قریب خراسان کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر محمود کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر ایک دن اور ایک رات مسلسل غور و فکر کرنے کے بعد محمود نے اپنی فوج کا رخ نیشاپور کی طرف موڑ دیا۔ امیر ذیشان بلخ و خراسان پر یلغار کی بجائے نیشاپور میں قیام امرائے سلطنت پریشان نظر آ رہے تھے۔ گستاخی معاف، کیا آپ نے بختوزن کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ بدل دیا ہے؟ بختوزن بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں اور میرا مطالبہ بھی وہی ہے۔ محمود نے ٹھہر ٹھہر کر اس طرح کہا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں اس بزدل خوشامدی کو ہرگز معاف نہیں کروں گا کہ اس نے والی بخارا کو سجدہ کر کے مجھ سے میرا حق چھینا ہے، مگر اسے کیا کروں کہ سلطان منصور کی مداخلت نے سارا منصوبہ درہم برہم کر دیا۔ امیر غزنی کے لہجے سے غصے کے ساتھ تعصب بھی جھلک رہا تھا۔ کیا سلطنت غزنی کے نمک خوار اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ بیک وقت دو لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ امرائے سلطنت کے لہجے سے جوش و اضطراب نمایاں تھا۔ آپ حکم تو دیجئے، سلطان منصور کو جلد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے ایک غاصب کی حمایت کر کے کیسی ناانصافی کی ہے۔ مجھے اپنے جان نثاروں سے اسی دن کی توقع تھی۔ محمود نے سرداران غزنی کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر مجھے سلطان منصور کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب خود سلطان نے امیر سبکتگین مرحوم کی بے پناہ خدمات کو نظر انداز کر کے ایک ناکارہ انسان کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا اور ماضی کے بے داغ رشتوں پر حق تلفی کی خاک ڈال دی، تو پھر آپ کس لیے ندامت محسوس کرتے ہیں؟ شرمسار تو انہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کی ذات سے ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔ کچھ بھی صحیح، مگر میں سلطان منصور کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ محمود کے لہجے میں تلخی بھی تھی اور شدید اذیت بھی۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب لوگ میری طرف انگلیاں اٹھا کر کہیں گے کہ محمود نے نمک حرامی کی۔ یہ الزام مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ محمود کا جواب سن کر سرداران قوم بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہے تھے۔ والی غزنی نے ان کی دلی کیفیات کا اندازہ کرتے ہوئے کہا، تم صبر سے کام لو اور انتظار کرو کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد ایک انتہائی لرزہ خیز واقعہ پیش آیا جس نے علاقائی سیاست کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ جب سلطان منصور بختوزن کی مدد کے لیے خراسان پہنچا تو شیطانی خیالات نے اس نمک حرام سردار کے دل و دماغ پر یلغار کر دی۔ پھر ہرس و ہوس کا دھواں اس قدر پھیلا کہ بختوزن کو اپنے مفادات کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ اس نے موقع ملتے ہی سلطان منصور کو قتل کر دیا اور اسی خاندان کے ایک نو عمر لڑکے عبد الملک کو تخت پر بٹھا کر خود بخارا کی سلطنت کا مدار المہام بن گیا۔ پھر جیسے ہی امیر محمود کے جاسوسوں نے اسے سلطان منصور کے قتل ہونے کی اطلاع دی تو والی غزنی سناٹے میں آ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، کیا گردش وقت یوں بھی ظاہر ہو سکتی ہے؟ قتل منصور اور حیات انسانی کی ناپائیداری پر محمود اداس نظر آ رہا تھا۔ پھر یکایک اسے سلطان منصور کی گفتگو کے حوالے سے نظام شاہ کا ایک جملہ یاد آیا۔ جب بختوزن کو بلخ و خراسان کا حاکم بنانے اور محمود کی حق تلفی کے سلسلے میں سلطان منصور کی سرکشی کا ذکر چھڑا تھا تو غزنی کے مرد قلندر نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا تھا، سر کٹ بھی جاتے ہیں۔ اس وقت محمود نے نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو ایک رسمی تبصرہ سمجھا تھا، مگر جب مخبروں نے سلطان منصور کی ہلاکت کی خبر دی تو محمود کچھ دیر کے لیے لرز کر رہ گیا۔ محمود کا یہ خوف و ہراس والی بخارا کی موت کے باعث نہیں تھا کہ حکمرانوں کی زندگی میں قتل و غارت تو روز و شب کا ایک مشغلہ ہوتا ہے۔ محمود کے دل کی دھڑکنیں اس لیے بے ربط ہوئی تھی کہ اسے نظام شاہ کے جلال روحانی کا خیال آ گیا تھا۔
یہ نظام شاہ کے گریائے نیم شب اور سال ہا سال سے مانگی جانے والی دعاؤں کا اثر ہے کہ میرے راستے کے بھاری پتھر خود بخود دور ہوتے جا رہے ہیں، محمود نے خود کلامی کیسے انداز میں کہا، اور اس کے تصور میں غزنی کی وہ گلیاں ابھر آئیں جہاں رات کے اندھیرے میں نظام شاہ 25 سال تک مزدوری کرتے رہے تھے۔ پھر خیالات کی یہی رو بھٹکتے بھٹکتے اس غیر پختہ مکان تک پہنچ گئی جہاں آج کل نظام شاہ نگار خانم کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ نگار خانم کی یاد آئی تو محمود کے سینے میں ایک شعلہ سا بھڑک اٹھا۔ والی غزنی کے دل و دماغ اس نادیدہ آگ میں جلنے لگے اور آہستہ آہستہ اس کے اعصاب پر گہری اداسی مسلط ہونے لگی۔ پھر اچانک ذہن کے کسی گوشے سے نگار خانم کا مرمری پیکر ابھرا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ شکایت کر رہی ہو کہ والی غزنی نے اپنے عظیم تر مقصد کو فراموش کر دیا ہے۔ موجودہ حقائق کی آگ ماضی کی آگ سے زیادہ تیز تھی، اس لیے محمود کو خیالات کی دنیا سے باہر نکلنا پڑا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھا، سامنے کی دیوار پر آویزاں اپنی شمشیر اتاری اور اسے بے نیام کر کے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ وہ شخص قبر میں سو رہا ہے جس کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ محمود اتنی زور سے چیخا کہ اس کے کمرے کے در و دیوار گونجنے لگے۔ اب میرے اور بختوزن کے درمیان سلطان منصور کی نسبت کا کوئی پردہ حال نہیں ہے، اس لیے اپنے محسن کا قاتل زیادہ دنوں تک سلامتی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بختوزن کو بہرحال بلخ و خراسان سے دستبردار ہونا ہی پڑے گا۔ پھر دوسرے دن محمود اپنا لشکر لے کر خراسان کی طرف بڑھا۔ جواب میں بختوزن نے بھی محمود کے مقابلے کے لیے ایک سپاہی کثیر روانہ کی۔ فوج کو رخصت کرتے وقت بختوزن نے بڑے پرجوش لہجے میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ روایتی شجاعت و مردانگی سے کام لیں اور حملہ آور دشمن کا نام و نشان تک مٹا ڈالیں، مگر اس تقریر کا ایک لفظ بے اثر ثابت ہوا۔ سلطان منصور کے بلا جواز قتل نے اکثر سپاہیوں کو بددل کر دیا تھا۔ تقریباً پوری فوج محض اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہی تھی۔ کسی بھی سپاہی کے سینے میں نہ جذبوں کی آگ بھڑک رہی تھی، نہ دل میں جان دینے کی تڑپ تھی، اور نہ ہونٹوں پر ایفائے عہد کی باتیں تھی۔ بس وہ جنگ کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ وہ جنگ کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔ نتیجتاً بختوزن کے سپاہی محمود کی یلغار کو نہ روک سکے اور معمولی سی مزاحمت کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بلخ اور خراسان کا مارکا سر کرنے کے بعد محمود ہرات کی طرف بڑھا اور اس علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ والی غزنی نے میدان جنگ ہی میں گھوڑے کی پشت سے اتر کر سجدہ شکر ادا کیا۔ محمود سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہولناک خون ریزی کے بغیر اسے اتنی آسانی سے مسلسل فتوحات حاصل ہو جائیں گی۔ دوسری طرف ترکستان کے بادشاہ اہل خان کو بختوزن کی پسپائی کی خبر ملی تو اس نے سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر بخارا پر ایک زوردار حملہ کیا۔ اہل خان اور بختوزن کی فوجی طاقت میں کوئی تناسب نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ خوشامدی سردار پوری طرح آداب جنگ سے بھی واقف نہیں تھا، اس لیے بختوزن بدترین شکست سے دوچار ہوا۔ اہل خان نے کسی رعایت سے کام نہیں لیا اور بخارا کے نام نہاد حاکم عبد الملک کو قتل کر دیا۔ بختوزن نے اہل خان سے امان کی بھیک مانگتے ہوئے کہا، میری جان بخش دی جائے، میں آخری سانس تک شاہ والا کا وفادار رہوں گا اور نمک خواری پر تمام عمر فخر کروں گا۔ جب تو اپنے محسن اور آقا کے ساتھ وفا نہ کر سکا تو پھر اس لفظ کو کیوں بدنام کرتا ہے؟ اہل خان نے اس طرح کہا کہ اس کے ہونٹوں سے نفرت و قہر کی آگ برس رہی تھی۔ تجھے کیا خبر کہ وفا کسے کہتے ہیں اور نمک خواری کیا ہوتی ہے؟ بختوزن اپنی جان بچانے کے لیے انتہائی پستی میں اتر گیا اور اس نے اہل دربار کے سامنے اہل خان کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا۔ شاہ ترکستان نے نہایت حقارت سے بختوزن کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ بختوزن کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ پھر علی خان کے حکم پر اسے تاریک زندان کے حوالے کر دیا گیا تاکہ آہستہ آہستہ اس پر موت نازل ہوتی رہے۔ اگرچہ علی خان بخارا پر قابض ہو چکا تھا اور بظاہر اسے کسی بیرونی حملے کا خطرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ امیر محمود کی فتوحات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک ذہین اور زمانہ آشنا انسان ہونے کے باعث علی خان والی غزنی کے سیاسی عزائم کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ میدان کارزار میں امیر محمود کی برق رفتاری شاہ ترکستان کو کسی اور ہی منزل کا سراغ دے رہی تھی۔ علی خان کچھ دن تک غیر جانبدارانہ انداز میں محمود کی شخصیت اور علاقے کی سیاسی صورتحال کا مشاہدہ کرتا رہا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر کہ کہیں محمود ترکستان اور بخارا کے لیے بھی خطرہ نہ بن جائے، ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ پھر اسی منصوبے کے تحت علی خان کے کچھ معتمد سردار امیر محمود کے پاس پہنچے اور والی غزنی کو اشاروں اور کنایوں میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی
کہ اگر دونوں حکمران آپس میں قریبی رشتہ قائم کر لیں تو یہ خاندانی اتحاد غزنی اور ترکستان کی حکومتوں کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا۔ محمود نے کچھ دن غور و فکر کرنے کے بعد اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ والی غزنی کی یہ دوسری شادی تھی جس میں انسانی خواہش کی بجائے سیاسی ضرورت کو زیادہ دخل تھا۔ نکاح کے بعد علی خان نے محمود کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، فرزند، میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں۔ مجھے تمہاری سعادت مندی سے پوری امید ہے کہ تم میری بیٹی کو اس کے شایان شان اعزاز بخشو گے۔ جواب میں محمود نے بھی یہی عرض کیا تھا، بزرگ، میں بھی اس رشتے پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ مجھے کسی مرحلے پر کم ظرف اور تنگ نظر نہیں پائیں گے۔